बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे नए देखने और सुनने वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाए। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है वो किरदारी तरीका इलाज है, बिहेवियरल थेरेपी जिसको बोला जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी है ये बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है जी। उर्दू में इसको किरदारी तरीका इलाज जो है वो बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे कि क्या है बिहेवियर थेरेपी, क्या होती है। आमोजिश के असूलों की मदद से जहनी अमराज को दूर करना किरदारी तरीका इलाज कहलाता है। समाजी महारतों की कमी से फ़र्द में जहनी और किरदारी मसाइल पैदा होते हैं, यानी कि सोशल स्किल्स जिसको बोला जाता है। सोशल स्किल्स की कमी होती है इंसान में जिसकी वजह से जहनी और किरदारी मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। नामौजू तक़वियत के बायस फ़र्द गलत आदात या रवैये सीख जाता है, यानी कि रीइंफोर्समेंट तक़वियत को बोला जाता है। इसको कमक भी कहते हैं उर्दू में। किरदारी माहिरीन का ख्याल है कि जिस तरह गलत आदात आमोजिश का नतीजा होती हैं, यानी कि आमोजिश कंडीशनिंग के ज़रिए जो अगर हम गलत आदात को सीख सकते हैं तो इसका मतलब है कि इसी तरह मौजू रवैये और माकूल आदात भी आमोजिश से सीखी जा सकती हैं। अगर हम गलत आदात आमोजिश के ज़रिए सीख लेते हैं या रीइंफोर्समेंट के ज़रिए सीख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसी आमोजिश और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए उसका इस्तेमाल करके हम उन गलत आदात को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके लिए किरदारी माहिरीन मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं और तक़वियत की मदद से फ़र्द के किरदार में मतलूबा तब्दीली पैदा करते हैं। मतलूबा तब्दीली का क्या मतलब है, यानी कि जो किरदार हम उसमें पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह का किरदार सिखाना चाहते हैं, जो हमें मतलूब है, जो हम सिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, तो अच्छा इंसान बनना उसका मतलूबा तब्दीली है, जो हम चाहते हैं कि उसके अंदर अच्छी तब्दीली आ जाए, ठीक है। जो भी बिहेवियर हम चेंज करना चाहते हैं उसका वो हमारा मतलूबा बिहेवियर है, ठीक है। गोया फ़र्द के किरदार में मौजूद मरीज़ाना अलामात जो मुताबकत में रुकावट बनती हैं, इन्हें आमोजिशी तरीक़ों से ख़त्म किया जाता है ताकि फ़र्द बआसानी माहौल से मुताबकत हासिल करके सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। इनकी जो किरदारी माहिरीन है वो क्या कहते हैं कि मरीज़ है वो मुआशरती महारतों को स्किल्स की उसमें कमी होती है, ठीक है। इसकी वजह से फ़र्द की फितरी सलाहियतों में कमी हो सकती है या मौके की कमी के बायस बाज़ अफराद को ये मौका ही नहीं मिला होता कि वो समाजी महारतें सीखें। समाजी महारतों की कमी से फ़र्द में जहनी और किरदारी मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है जी। अब बिहेवियर थेरेपी, इसमें हमने जो इतना सा पढ़ा है उसमें हमने अब क्या सीखा है कि जो जहनी अमराज हैं उनकी अलामात आमोजिश के असूलों की मदद से दूर करने को किरदारी तरीका इलाज कहते हैं। यानी कि इसमें हम आमोजिश के असूल इस्तेमाल करते हैं बिहेवियर थेरेपी में, और वो असूल जो हैं वो कौन से हैं, वो है क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है जी। बिहेवियर थेरेपी जो है इसमें जितनी भी तकनीकें दी गई उनमें ओपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। वो आगे चल के हम देखेंगे डिटेल में। इसमें अब जो किरदारी माहिरीन हैं उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक इंसान जो है उसमें मुआशरती महारतों की यानी सोशल स्किल्स की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जहनी और किरदारी मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, ठीक है जी। ये इसमें इतनी बात जो है वो समझने वाली है। और तक़वियत यानी रीइंफोर्समेंट की बात की गई है कि रीइंफोर्समेंट के ज़रिए अगर हमारे अंदर गलत आदात हम अगर सीख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसी रीइंफोर्समेंट को अगर और तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उन गलत आदात को जो है वो छोड़ भी सकते हैं, हम तब्दील भी कर सकते हैं अपने किरदार को, बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट के सही इस्तेमाल के ज़रिए, ठीक है जी। अब रीइंफोर्समेंट जो है उसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है जी। ये 4 इकसाम है इसकी बेसिक रीइंफोर्समेंट की। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है तकनीकों के अंदर इनको, ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं और इसके ज़रिए जो है वो बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बिहेवियर थेरेपी जो है वो बेसिक, इसका मवाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत वसी किस्म की थेरेपी है, ठीक है। इसको एक वीडियो में ज़म करना जो है वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो जो बहुत बेसिक और बहुत अच्छी और कह लें कि
آپ کے اسائنمنٹ کے لیے جو بہتر ہے، سمجھنے کے لیے جو بہتر ہے، جو ضروری پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس میں ڈسکس کروں گی، اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، اس کا مقصد ہم دیکھیں گے، پھر پوری جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کرداری معاہدہ یعنی ایگریمنٹ جو دیا جاتا ہے، اسٹارٹنگ میں ایگریمنٹ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے. پھر ہے ریپو بلڈنگ کے مریض اور معالج جو ہے ان دونوں کے درمیان ریپو جو ہے وہ بلڈ کی جاتی ہے، وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ریلیکسیشن ٹریننگ آتی ہے کہ مریض جب تک ریلیکس نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ریلیکس فیل نہیں کرتا، اتنی دیر تک یہ تھیراپی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم تکنیکیں جو ہیں وہ پڑھیں گے کلاسیکل اور اوپرنٹ میں. ٹھیک ہے، ان کو پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جی یہ تھیراپی جو ہے وہ بینیفیشیل کس ڈس آرڈر کے لیے. ٹھیک ہے، اور ان میں کیا کیا ضروری پوائنٹس ہیں وہ دیکھیں گے، اور ڈس آرڈرس دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈس آرڈرس پہ یہ اپلائی کی جا سکتی ہے اور اس کے بہتر ریزلٹس آتے ہیں. بیہیویئر تھیراپی جو ہے وہ بینیفیشیل کون کون سے ڈس آرڈرز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے. تھوڑے سے ضروری پوائنٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب بیسک ہماری تھیراپی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کرداری طریقہ علاج جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے جی، کیوں استعمال کی جاتی ہے بیہیویئر تھیراپی، یہ چیز سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کرداری طریقہ علاج کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے، یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے. اس کا مقصد مطلوبہ طرز عمل کو تقویت دینا اور ناپسندیدہ رویوں کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، جو انسان کے اندر ناپسندیدہ رویے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کرداری طریقہ علاج جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بیسیکلی کردار کو تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کردار پر فوکس ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. کرداری طریقہ علاج کا مقصد مطلوبہ طرز عمل کو تقویت دینا، یعنی کہ جو پازیٹیو کردار ہم سکھانا چاہتے ہیں، جو مطلوبہ طرز عمل ہم سکھانا چاہتے ہیں، اس کو تقویت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پختہ کیا جاتا ہے اس کردار کو. ٹھیک ہے جی، اور ناپسندیدہ رویہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کرداری طریقہ علاج کی جڑیں کرداریت مکبہ فکر سے ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی اسکول آف تھاٹ جو بیہیویئرزم کا ہے وہاں سے اس کی جڑیں جو ہیں وہ جڑتی ہیں. یہ ایسا مکبہ فکر ہے جو اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ ہم اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انوائرمنٹ جو ہے بیہیویئرزم میں جو ہے وہ انوائرمنٹ کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ نظر 20ویں صدی کے ابتدائی حصے کے دوران ابھرا اور کئی سالوں تک غالب رہا. ایڈورڈ تھارنڈائک رویے میں تبدیلی کے خیال کا حوالہ دینے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھا. رویے کی تھراپی یعنی کہ بیہیورل تھراپی یا کرداری طریقہ علاج عمل پر مبنی ہے، یعنی کہ یہ ایکشن بیسڈ تھراپی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے. کرداری طریقہ علاج کیا ہے؟ عمل پر مبنی ہے، یعنی کہ ایکشن بیسڈ تھراپی ہے. یہ اس وجہ سے کرداری طریقہ علاج پر انتہائی توجہ مرکوز کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے بیہیورل تھراپی. دراصل رویہ ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کردار پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے. کردار ہی مسئلہ ہے اصل، جس کو تبدیل کرنا ہے، اور مقصد لوگوں کو نئے طرز عمل سکھانا ہے تاکہ مسئلے کو کم یا ختم کیا جا سکے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. اور نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اب نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھیں گے کہ کرداری طریقہ علاج درج ذیل مختلف تکنیکوں پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، موضوع تکنیک کا چناؤ فرد کی علامات اور مسئلے یا مرض کی مناسبت سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ کس قسم کا مسئلہ ہے، کس قسم کا مریض ہے، اسے کس قسم کی تھیراپی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان سب تھیراپیز میں سے چنا جاتا ہے تھیراپیز کو، کون سی تھیراپی ہم اس پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے، یہ مریض کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، مرض کی نوعیت کو، کہ کس طرح کی تھیراپی اس پہ ٹھیک کام کرے گی، بہترین ریزلٹس دے گی. ٹھیک ہے جی، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ساری تو اس ویڈیو میں نہیں پڑھ سکتے، تو جو امپورٹنٹ ہیں، آپ کہہ لیں کہ جو ایگزامس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ. تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی. بہت محنت سے میں نے بنائی ہے. اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے جی ریلیکسیشن ٹریننگ. یہ ٹیکنیک نہیں ہے، ریلیکسیشن ٹریننگ جو ہے وہ بیہیویئر تھراپی سٹارٹ کرنے سے پہلے لازمی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک مریض جو ہے وہ ریلیکس فیل نہیں کرے گا، اس میں ریپو ڈیولپ نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو ٹینشن فری نہیں کرے گا، تو یہ تھراپی سٹارٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی، نمبر 2 پہ ہے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن. اصل جو تکنیک ہے وہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیک ہے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 3 پہ ایکسٹنکشن ٹیکنیکس.
اب جو ایکسٹنکشن ٹیکنیکس ہیں ان میں آ جاتی ہیں ABCD، ٹھیک ہے. اب ہے A پہ امپلوسو تھراپی بھی ایکسٹنکشن ٹیکنیک میں آتی ہے، فلوڈنگ بھی آتی ہے. C پر ہے رسپانس پریونشن، D پہ ہے سیٹیشن ٹیکنیک. نیکسٹ نمبر 4 پہ ہم اگر دیکھیں تو ایزرٹیونیس آ جاتی ہے. اس میں A اور B پوائنٹس ہیں، رول پلینگ، رول ریہرسل. نمبر 5 پہ ہے ماڈلنگ، ویری امپورٹنٹ. سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں پھر نیچے جو ایکسٹنکشن ٹیکنیکس ہیں اس میں فلوڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور امپلوسو تھراپی، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ نمبر 4 پہ ایزرٹیونیس ہے اور اس میں رول پلینگ اور رول ریہرسل آ جاتی ہے. نمبر 5 پہ ماڈلنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنی جب آپ کرنے بیٹھیں اس کو تیار. نمبر 6 پہ ہے ایورژن تھراپی از مسٹ، بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 7 پہ ہے اوپرنٹ کنڈیشننگ ٹیکنیکس. اب نیکسٹ آ جاتی ہیں اوپرنٹ کنڈیشننگ ٹیکنیکس. اس میں اوپرنٹ کنڈیشننگ ٹیکنیکس ہیں ABCD، ٹھیک ہے جی. رسپانس شیپنگ ہے سب سے پہلے، B پہ ہے ٹوکن اکانومی ہے، C پہ ہے ٹائم آؤٹ، D پہ ہے بایو فیڈ بیک. ٹیکنیک جو سٹارٹ کی جاتی ہے تو سٹارٹ میں سب سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے وہ ایگریمنٹ کا آتا ہے، ٹھیک ہے جی. کرداری معاہدہ جس کو بولا جاتا ہے. علاج شروع کرنے سے پہلے مریض یا موکل، کلائنٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے، مریض موکل، ٹھیک ہے جی، تو کے ساتھ کرداری اصلاح کا معاہدہ کر کے باہمی اعتماد کا تعلق قائم کیا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ موکل کے مسائل اور اس کی حالیہ شخصیت پر گفتگو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں. موکل اور معالج مل کر علاج کے لیے لائحہ عمل طے کرتے ہیں. موکل اپنی شرائط پیش کرتا ہے جبکہ معالج اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. یوں دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں. اس معاہدے میں موکل کے علاج کا دورانیہ، خرچ اور باقی سب معاملات طے کیے جاتے ہیں. جن معاملات کو دور کرنا ہو ان کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے. گویا اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ فرد کے کردار میں کون سی تبدیلیاں لانی ہیں. اس معاہدے کو تحریری شکل دے دی جاتی ہے. اس مقصد کے لیے ماہرین نے باقاعدہ فارم اور گوشوارے تیار کیے ہوتے ہیں جن سے کرداری معاہدے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہاں جی، تو یہ ہے کرداری معاہدہ. اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اگر آپ نے پیپر میں لکھنا ہو تو بس اتنا لکھ دیں، یہ کافی ہے. باہمی اعتماد کی فضا یعنی ریپو بلڈنگ. اس کو رپورٹ نہیں ہم پڑھیں گے، یہ ریپو لفظ ہے، ٹھیک ہے. ریپو بلڈنگ یعنی کہ جو معالج اور مریض کے درمیان میں باہمی اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ریپو بلڈنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم یہ پوائنٹ دیکھیں گے، مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے اسے اعتماد میں لیا جاتا ہے. اس کے لیے ایسی گرم جوش اور ہمدردانہ فضا پیدا کی جاتی ہے جس میں مریض بے تکلفی سے گفتگو کر سکتا ہے. معالج مریض کا اعتماد بحال کرتا ہے. اب ہم ٹیکنیکس کے بارے میں تھوڑا سا کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے نیکسٹ ٹیکنیکس سٹارٹ کرنی ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے کہ کرداری تھراپی کیسے کام کرتی ہے، ان بنیادی اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے جو کردار کی تھراپی یعنی بیہیورل تھراپی میں مددگار ہیں. کرداری طریقہ علاج میں استعمال ہونے والی تکنیکیں کلاسیکل اور عاملانہ مشروطیت کے نظریات پر مبنی ہیں، یعنی کہ عاملانہ اور مشروطیت کے اصول جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے بیہیورل تھراپی میں. تو سب سے پہلے جی آ جاتی ہے ہمارے پاس کلاسیکل کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ میں مہیجات کے درمیان تعلق قائم کیا جاتا ہے. دو یا دو سے زیادہ مہیجات جو ہیں ان کے درمیان تعلق یا تلازم جو ہے بولا جائے گا، اس کو قائم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. پہلے غیر جانبدار مہیجات کو ایک مہیج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو قدرتی طور پر اور خود بخود رد عمل کو جنم دیتا ہے. یعنی کہ آپ نے پیولو کا وہ پڑھا ہوگا، ڈاگ کا ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ کلاسیکل کنڈیشننگ سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی اگر آپ وہ دیکھیں گے. تو بار بار کی تکرار کے بعد ان مہیجات کے درمیان تلازم قائم ہو جاتا ہے، یعنی تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلا غیر جانبدار مہیج یعنی کہ غیر جانبدار مہیج اور ایک دوسرے مہیج کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے تو تعلق جو ہے وہ میکینیکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. خود بخود رونما ہونے لگتا ہے پھر وہ تعلق جب بار بار کی تکرار کے بعد ان مہیجات کے درمیان تلازم قائم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلا غیر جانبدار مہیج تکرار کے بعد تلازم قائم ہونے کی وجہ سے خود کار رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی پھر وہ جب تلازم قائم ہو جاتا ہے تو وہ رویہ جو ہے یا وہ رسپانس جو ہے وہ خود بخود ہی ظاہر ہونے لگتا ہے. کلاسک مشروطیت رویے کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے. تھراپی کے اس نقطہ نظر میں کئی مختلف تکنیکوں اور حکمت عملیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اب جو کلاسیکل کنڈیشننگ کا اصول استعمال کرتے ہوئے جو تکنیکس ہیں ان کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہے جی ریلیکسیشن ٹریننگ. اب جو سب سے پہلے ہم نے ٹیکنیکس میں دیکھا تھا ریلیکسیشن ٹریننگ لکھا ہوا ہے. یہ بیسیکلی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ ایک ضروری عمل ہے جو کیا جاتا ہے ٹیکنیک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، تھراپی کو اپلائی کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ طریقہ بذات خود علاج نہیں ہے مگر مختلف طریقوں میں بطور بنیادی تکنیک استعمال ہوتا ہے.
یعنی کہ اس کو مختلف جو ٹیکنیکس ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے. پہلے ریلیکس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ٹیکنیک کو اپلائی کرنے سے پہلے. اسے جیکبسن نے 1938 میں متعارف کرایا, جبکہ ولپے نے اسے کرداری طریقہ علاج میں استعمال کرنا شروع کیا. ریلیکسیشن ٹریننگ جو ہے اس کو آسودگی کی تربیت جو ہے وہ بولا جاتا ہے اردو میں. آسودگی کی تربیت کا مقصد باقاعدہ طریقہ علاج سے پہلے مریض کو جسمانی آسودگی کی خاص تربیت دی جاتی ہے تاکہ تناؤ زدہ کیفیت میں خود کو آسودہ یعنی ریلیکس رکھے. کہہ لیں کہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کرے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس فرسٹ آتی ہے جی سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن. اب ہم سٹارٹ کریں گے, یہ ٹیکنیک ہے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن. عدم تحسس سے مراد ناخوشگوار صورتحال میں پیدا ہونے والی کیفیات کا احساس آہستہ آہستہ مگر باقاعدہ اور منظم انداز میں ختم کرنا. یعنی کہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ناخوشگوار صورتحال جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ اور منظم انداز میں. اس طریقہ علاج میں کرداری رکاوٹ اور عدم مطابقتی اعمال کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس طریقہ کار کو ولپے نے 1969 میں متعارف کرایا. عدم تحسس یا منظم غیر حساسیت کا طریقہ استعمال کرنے سے پہلے مریض کے مسائل کی درجہ بندی کی جاتی ہے. درجہ بندی کرنے کے لیے مریض کے مسئلے کی نوعیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مثلاً اگر فرد فوبیا کا مریض ہے تو بے جا خوف سے متعلقہ صورتحال کی درجہ بندی کر لی جاتی ہے. اس سلسلے میں خوف کی دونوں انتہاؤں کا تعین کر لیا جاتا ہے. مثلاً سب سے کم تر درجے کا خوف کس بات پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو معالج اور مریض ہے وہ دونوں ایک فہرست بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, درجہ بندی کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کم تر درجے کا خوف کس بات پر آپ کو محسوس ہوتا ہے, جو معالج ہے وہ مریض سے پوچھے گا, اور انتہا درجے کا خوف کس مسئلے صورتحال یا واقعے پر پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کا تعین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم کے تھرو آہستہ آہستہ جو ہے وہ خوف کی شدت کو اس میں کم کیا جائے گا, کیونکہ ہم مثال خوف کی لے رہے ہیں فوبیاز کی ٹریٹمنٹ کی, تو یہ فوبیاز کی ٹریٹمنٹ کے لیے بیسٹ ٹیکنیک ہے. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان دیگر تمام عوامل یا مہیجات کو مرحلہ وار اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ سب سے کم خوف یا تشویش پیدا کرنے والی صورتحال ایک سرے پر اور سب سے زیادہ تشویش یا خوف پیدا کرنے والی صورتحال دوسرے سرے پر ہو, ٹھیک ہے. سب سے کم تشویش اور سب سے زیادہ تشویش یا خوف پیدا کرنے والی صورتحال جو ہے وہ دونوں سروں پر لکھ لی جاتی ہیں. دونوں انتہاؤں کے درمیان مختصر ترین درجے بنائے جاتے ہیں. علاج کی مناسبت سے درجہ بندی کو کم شدید سے زیادہ شدید کی طرف یا زیادہ شدید سے کم شدید مہیجات کی طرف دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. درجہ بندی کا تعین کرنے میں مریض کی زیادہ مدد درکار ہوتی ہے تاکہ فہرست درست طور پر ترتیب دی جا سکے. یعنی کہ جو مریض ہے اس کی زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہی بتائے گا کہ کس چیز پہ اسے کہاں کس مسئلے پہ اس کو زیادہ خوف آتا ہے اور کب اسے کم خوف آتا ہے, وہ وہی بتا سکتا ہے. اس طریقے میں جہاں مسائل یا مہیجات کی درجہ بندی درکار ہے وہاں آسودگی یعنی ریلیکسیشن کی تربیت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. آسودگی کی تربیت کے بعد طریقہ علاج شروع کیا جاتا ہے. آسودگی کی تربیت میں فرد کو جسمانی تناؤ دور کر کے آرام دہ حالت میں آنے کی تربیت دی جاتی ہے, یعنی کہ ریلیکسیشن ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے پہلے. اس مشق کا مقصد تشویش اور تشویش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عضویاتی تناؤ یعنی کہ فزیکل سٹریس جو ہوتا ہے پیشنٹ کو, اس کا تعلق ختم کرنا ہے. فرد میں مختلف تشویشی یا ناگوار صورتحال میں جو عدم مطابقت یا کرداری مسائل پیدا ہوتے ہیں, جب ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو فرد بہتر طریقے سے مطابقت کے قابل ہو جاتا ہے. تشویشی صورتحال میں موجود رہنے کے باوجود اگر فرد تشویش کا اظہار نہ کرے اور خود کو آسودہ رکھے یعنی کہ ریلیکس رکھے تو اسے تشویش نہیں کہا جائے گا. گویا فرد تشویش کا مریض نہیں رہتا بلکہ نارمل لوگوں کی طرح رد عمل پیش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اسی طرح فوبیا کے مریض کا خوف اس طریقہ علاج کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور وہ خوف زدہ صورتحال میں نارمل کردار کا مظاہرہ کرتا ہے, یعنی کہ آہستہ آہستہ اسے خوف سے گزارا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے کم خوف سے زیادہ خوف کی طرف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو, اور زیادہ خوف سے کم خوف کی طرف بھی اس تھراپی کو, اصلاح عمل کو یا درجہ بندی کو استعمال کیا جا سکتا ہے, الٹا بھی اور سیدھا بھی, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.